अस्सलाम वालेकुम जी। जुम्मा मुबारक आप सब लोगों को। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जुमे का मुबारक दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और ये अभी का आखिरी जुमा है और उसके बाद आप सबको पता है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से मंडे को जो है वो ईद हो जाएगी। तो ये ईद से पहले का लास्ट जुमा है। सो जो भी आपकी ख़ास इबादत है आप वो ज़रूर कर लें और साथ ही साथ हमारे व्लॉग्स भी ज़रूर देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज जो मैंने इस वीडियो के अंदर बात करनी है वो स्पेसिफिकली जस्ट वन पॉइंट एजेंडा, और वन पॉइंट एजेंडा बजट से ही रिलेटेड है। लेकिन ये मैं आपको इसमें नंबर्स का घोरक धंधा नहीं समझाने वाली, ना मैं आपको बताने वाली हूँ। हम सबको पता है, कोई नॉर्मल सी ज़रा सी समझ बूझ रखने वाला शख्स भी ये कह सकता है कि कोई जो बजट है ना बहुत ही फजूल बजट है, ठीक है। और इसलिए भी क्योंकि हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि इकॉनमी को और बजट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मगर मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, MQM हो, ये जितनी भी जमातें आपकी पार्लियामेंट में हैं, PTI विच इज़ एक्चुअली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो कि पार्लियामेंट के अंदर है, हैरान कुन और परेशान कुन और होश उड़ा देने वाले जो मनाजिर मैंने देखे, इन्हीं गुनाहगार आंखों से देखे और इन्हीं गुनाहगार कानों से मैंने सुना कि जब बजट पेश हो रहा था तो जो औरंगज़ेब साहब हैं वो बग़ैर कानों में टूटियाँ लगाए बजट पेश कर रहे हैं। आमी मतलब बिल्कुल चिल माहौल में बजट पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विच इज़ एक्चुअली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इन द पार्लियामेंट, उनका ना कोई शोर ना कोई शराबा, एक कोई अलामती सा ऐसा जी है वे हल्का फुल्का सा ठंडा ठार, हाँ एक जो है वॉकआउट करके तो जी ये बहुत गलत है और ये वो वॉकआउट करके अलामती तौर पे, और फिर उसके बाद बहुत आराम से बजट का सेशन हो रहा है। मैं तो हैरान परेशान हो गई। मैंने कहा कि भाई ये क्या हो गया? क्या सुन्नी इत्तेहाद वालों का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो गया कि या कोई जेल के अंदर से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई जेल के अंदर से कोई बातचीत हो रही है और एक राह हमवार की जा रही है कि देखे जी हम तो बजट के अंदर कुछ बोलते ही नहीं हैं, हम ज़रा हौला हाथ रखें, आप भी हमारे पे हौला हाथ रखें। तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आपको पता है कि मुज़ाकरात की जो बातें हैं वो हो रही हैं। सियासी जोड़ तोड़ इलेक्शन के बाद भी चल रहा है, ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान हों, ख़ास तौर पे महमूद खान अचकज़ई साहब हों और इमरान खान साहब तो बस इस ताक में है कि कोई भी, वो होता है ना डूबते को तिनके का सहारा, कोई भी जो है वो उनके साथ आके मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खामोशी से बजट प्रेजेंट होने देना। आपको याद है कि जब सदर साहब ने ये आसिफ अली जरदारी साहब ने जब अभी तकरीर की तो किस तरह बाजे इन्होंने बजा दिए थे, पूरा बैंड बाजा लेकर आ गए थे, बराती बनकर आ गए थे और ऐसी तैसी इन्होंने पार्लियामेंट में फिर दी थी। अच्छा फिर उसको भी छोड़े, आसिफा भुट्टो का जो ओथ था, अरे भाई इन्होंने इतना शोर मचाया कि वो साथ बैठे बिलावल बेचारे आसिफा को इशारा कर रहे थे कि यार ये आप ये ना अपने हेडफोन्स लगा लें, कानों में टूटियाँ डाल लें। आसिफा ने कहा नो आई कैन टॉक लाइक दिस। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फिर शोर हुआ। अल्टीमेटली आसपा को कानों में टूटियाँ लगानी पड़ी, कि इतना उन्होंने शोर किया, इतनी तूफान बदतमीज़ी की। अच्छा फिर उसको भी चले छोड़े, अगर हम उसकी भी बात ना करें, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, अरे भाई इतना शोर। औरंगज़ेब साहब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत पसंद आ गई या उनको पता था कि बजट ऐसा है और उनको बजट पसंद आ गया? और अगर उनको बजट पसंद आ गया है तो फिर इनकी अक्ल पर जो है मैं यही कह सकती हूँ कि वाकई पत्थर पड़े हुए हैं, क्योंकि अगर PTI वालों को ये बजट पसंद आ गया है और उन्होंने कोई शोर नहीं किया। तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि बजट पहले लीक हो गया हो, बताने वालों ने उनको बता दिया होगा कि भाई हमने कोई बजट नहीं बनाया, ये नून लीग का बजट नहीं है, ये औरंगज़ेब साहब का बजट है, तो आपने इसके ऊपर आशीर्वाद पढ़ना ही पढ़ना है। चौथी चीज़ ये भी हो सकती है कि इनको बजट की समझ नहीं आई। भाई जो भी है, इन चारों चीज़ों में से जो भी चीज़ है, एक बात तय है कि ये PTI का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। जो इन्होंने शोर शराबा, मतलब PTI वो भी बदतमीज़ी ना करे, वो भी शोर ना करे, वो भी चू तक ना करे। आपको ये बात समझ में आती? मुझे तो नहीं आती। तो भाई ये जो एक खामोशी थी ना, ये तूफ़ान से पहले वाली खामोशी है। इनकी हरकतें ठीक नहीं है, ये छितरौल के बगैर नहीं ठीक होने वाले। तो ये जो एक टेम्परेरी तौर पे खामोशी है ना कि जी किसी तरह वो जो मुज़ाकरात वाली बात हुई है उसके अंदर कामयाबी हो जाए, तो इस पर बात करें। अच्छा अब लेकिन असल टॉपिक ये है, ये तो खैर बात निकली तो मैंने कहा आपको बता दूँ। असल टॉपिक ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में क्या चल रहा है। अब बड़ी सीधी सी बात है, ये अगर नून लीग वालों को बुरी भी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन मैं नून लीग का जो वर्कर है ना, मैं उसके एहसासात और जज्बात समझ कर भी एक अंडरस्टैंडिंग रखती हूँ और पीपल्स पार्टी के जयालों के भी मैं एहसासात और जज्बात समझती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मैं बड़े समझती थी, बहुत अरसे तक मैंने उनको बेचारा का, मज़लूम का, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो इससे निकलना ही नहीं चाहते। वो खुश हैं इस जाहलियत में, बग़ैर शऊर के कल्ट फॉलोवर बन के। सो बंदा उनसे क्या कहे, क्योंकि ये एक आज़ाद माशरा है, दिस द फ्री वर्ल्ड, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। अब मसला ये है कि नून लीग जो है उसको तो टेक्निकली हुकूमत में आना ही नहीं चाहिए था।
میں نے الیکشنز کے فوراً بعد ایک ٹویٹ بھی کی تھی, وہ ابھی تک پن ٹویٹ کر کے میں نے اپنی ٹائم لائن پہ رکھی ہے کہ بھئی آپ پنجاب میں حکومت بنائیں, وفاق کے اندر آپ پیپلز پارٹی کو عمران خان کو بنانے دیں. عمران خان بھاگ گئے, عمران خان نے کہا میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بنانی. سو جیسے تیسے کر کے یہ ڈھول شہباز شریف صاحب کے گلے پڑ گیا, اینڈ وی آل نو دا اسٹوری, ٹھیک ہے. اب جب گلے پڑ گیا تو پیپلز پارٹی نے اس میں بڑا کردار ادا کیا. پیپلز پارٹی یعنی شہباز صاحب بنیں گے, شہباز صاحب, کیونکہ جہاں جہاں پرفارم کرنا ہے وہاں وہاں پیپلز پارٹی اپنے اوپر کوئی بلی نہیں لینا چاہتی, آئینی عہدے رکھنا چاہتی ہے, آئینی عہدے رکھے, گورنرز رکھے, جہاں پر ان کا ووٹ بینک نہیں بھی ہے وہاں پر بھی رکھے. اب جیسے سیدھی سی بات ہے کہ جو پنجاب ہے, پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کیا سٹیک ہے, یہ تو شکر ہو میرے پیارے دوستوں کا, شکر ہو جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں, مطلب موسیٰ سے, علی حیدر گیلانی سے, ان سے میری بڑی اچھی سلام دو ہے, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میں ان کو بہت پرانا جانتی ہوں. لیکن اس کے علاوہ پولیٹیکلی بھی جو سیاست یہ دونوں, بلکہ انفیکٹ قاسم ذرا ان کا مزاج تھوڑا سا سینیٹر ٹائپ ہے, لیکن وہ بھی الیکشن جیت گئے بھائی, انہوں نے بھی سیکھ لیا کہ عوامی سیاست کیا ہوتی ہے. پھر جی وہ بنی جو قادر گیلانی ہے, عبد القادر گیلانی, یہ جو سارے کے سارے بچے ہیں یوسف رضا گیلانی کے, بیسیکلی گیلانی کو خیر چھوڑ کے, یہ بنی کو چھوڑ کے جو باقی تین ہیں بھائی, انہوں نے تو کمال ہی کر دیا, انہوں نے تو سیاست کے اندر کمال ہی کر دی. پنجاب کی سیاست کے اندر انہوں نے ایک نئی روح پھونکی ہے. لیکن بھائی اب آپ صرف اور صرف گیلانی خاندان کے کندھوں کے اوپر پوری پاکستان پیپلز پارٹی تو پورا پنجاب نہیں رکھ سکتی نا بھائی, آ جا کے ان کے پاس ملتان ہی ہے نا, پورے پنجاب میں تھوڑی نا بکھرے میں وہ. اب معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب پہ نظریں جمائے بیٹھے. پنجاب کو بہت ٹھیک ٹھاک خطرہ ہے کیونکہ ان کو پنجاب چاہیے, ان کو پنجاب پر قبضہ چاہیے, وہ پنجاب پر فاتح ہونا چاہتے ہیں, وہ پنجاب کے اوپر رول کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں کوئی برائی نہیں, اچھی بات ہے, ان کو کرنا چاہیے. میں تو کہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی والے آئے ہیں تاکہ پنجاب کے ووٹر کو بھی ایک آپشن ملے. یہاں پہ یا پی ٹی آئی یا نون لیگ ہے, کوئی تیسری کوئی پارٹی ہی نہیں ہے, پیپلز پارٹی تو ہے ہی نہیں. مطلب بلاول بھٹو نے جہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کیا وہ بھی مطلب اس ٹائم پہ یہ لگ رہا تھا تیسرے نمبر پہ آئیں گے, چوتھے, اور جس طرح کنٹیسٹ کیا انہوں نے الیکشن اگینسٹ عطا تارڑ, وہ تو خود یہاں پہ تھی نہیں, وہ پورے پاکستان میں جا رہے تھے, یہاں انہوں نے اپنا حلقہ جو ہے وہ باقی اپنے لوگوں پر چھوڑا ہوا تھا. تو ایسے تو مزہ نہیں آتا نا. ہم پنجاب والے بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی کون آ رہا ہے اور کتنا ٹائم یہاں پہ اسپینڈ کر رہا ہے. سو ہم تو چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی پنجاب میں آئے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں آ کے بیٹھنا نہیں چاہتے. پنجاب کے اندر یہ اگر آتے بھی ہیں تو بلاول ہاؤس میں رہتے ہیں, پنجاب میں آتے ہیں تو پنجاب کے لوگوں سے گھلتے ملتے نہیں ہیں. پنجاب میں آتے ہیں تو پنجاب کے اندر اتنے سٹیکس ان کے دکھتے نہیں ہیں, لیکن آئینی عہدے ان کو ہر جگہ پہ چاہیے. پنجاب میں ان کا کوئی اتنا خاص تو ووٹ بینک ہے نہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے کہا جی گورنر ہمیں چاہیے. حالانکہ میں پرسنلی میں اس کے بالکل حق میں نہیں تھی. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک نئی لچ فرائی کرنا ہوتا ہے کہ حکومت نون لیگ کی ہو اور گورنر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بنا دے. اسی طرح سندھ میں بھی اگر سندھ میں پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے ہیں اور تو آپ گورنر بھی پیپلز پارٹی کا ہی لگانے دیتے. مجھے تو یہ فارمولا بنانے والے پر بھی جو ہے ماشاءاللہ جی سبحان اللہ, اور ان کے اوپر آمین پڑھنے والوں کے اوپر بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ. لیکن اب معاملہ یہ آیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے وفاق کے اندر نون لیگ کو سپورٹ کیا, اور شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی کی وجہ سے اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے, ان کی اتحاد کی وجہ سے وزیر اعظم بنے. اور شاید انہوں نے حامی بھی اسی لیے بھری تھی کہ چلیں ٹھیک ہے ہم مل ملا کے سب کر لیں گے. لیکن اب جب پہلا ہی مرحلہ آیا جو کہ بجٹ کا تھا, اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے بلیک میلنگ شروع کر دی. اور یہ بلیک میلنگ ہی ہے کیونکہ بلاول بھٹو ظاہر سی بات ہے پارلیمنٹ میں کوئی شادی کا کھانا کھانے کے لیے تو نہیں آتا نا. پارلیمنٹ کے اندر تو آپ عوام کی وجہ سے آتے ہیں, اور پارلیمنٹ کے اندر آپ عوام کی بات کرتے ہیں. بلاول کا ایک پارلیمنٹری ریکارڈ ہے جس کی میں بہت تعریف کرتی ہوں, جس کو میں ہمیشہ بہت سراہتی بھی ہوں کہ یار بہت کمال بولتے ہیں, اور جب بھی بولتے ہیں مطلب عمران خان صاحب کی تو صحیح منجی ٹھوک کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح عمران خان صاحب کی انہوں نے بولتی بند کی ہوتی ہے. تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اگر ان کو بجٹ کے اوپر کوئی ریزرویشنز ہوں گے, وہ آئیں گے پارلیمنٹ میں, بجائے اس کے کہ ناراض ہو کے گھر چلے جائیں گے. جی جاؤ جی, مجھ سے مشاورت نہیں کی, مجھ سے بات نہیں کی, تو جی میں تو گھر جا رہا ہوں. گھر کیوں جا رہے ہیں بھیا, پارلیمنٹ میں آئے, آپ کھڑے ہو کر کے اورنگزیب صاحب کے خلاف, شہباز شریف کے خلاف جو بھی آپ کے ریزرویشن تھا, آپ کھڑے ہو کے اسی طرح تقریر کرتے جس طرح آپ عمران خان کو للکارتے ہیں. تو مجھے مزہ آتا, میں کہتی یار زبردست, یار بلاول نے اپنا بڑا اصولی سٹینڈ لیا. اب پارلیمنٹ میں نہیں آئے, 3 4 5 لوگ علامتی طور پہ بھیج دیے. ٹھیک ہے, ناراض ہے پیپلز پارٹی, اور پیپلز پارٹی کی ناراضگی کی جو وجہ وہ بتا رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے مشاورت نہیں کی گئی, ہم سے بات نہیں کی گئی, ہمیں بتایا نہیں گیا بجٹ کے حوالے سے, اور ہم اتحادی ہمیں پوچھنا چاہیے تھا. حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان سے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ جی جو PSDP ہے یا صوبوں کا جو حصہ ہے, اس حوالے سے جو ہے ان کا خیال رکھا جائے گا, اور ان کو جو ہے وہ لوپ میں رکھا جائے گا, اور بالکل ان کو نوازا بھی جائے گا. نوازا ان دا سینس کہ ٹھیک ہے صوبوں کا حق ہے, ان کو پیسے دیے جائیں گے, سب کچھ. لیکن اس کا جو اسکور سیٹل ہے وہ اس طرح سے کریں گے, یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا. مگر اصل بات
اصل خبر اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کابینہ میں حصہ چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پنجاب کے اندر یہ جو ان کے ایم پی ایز بنے ہیں ان کو فنڈز ملیں, وہ کابینہ کا حصہ بنیں, پھر وہ اپنے حلقوں میں جا کے فنڈز لگائیں اور اس طرح. لیکن اس کے لیے وہ محنت نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں ڈو مور. پی ایم ایل این کو کہہ رہے ڈو مور, پی ایم ایل این کو کہہ رہے ڈو مور. اس سے پہلے جو بل والا بھی معاملہ ہوا, جو بل والا معاملہ ہوا, اس کے اندر میں آپ کو سیریسلی بتا رہی ہوں کہ جو گورنر ہے وہ چلے گئے. اس کے بعد چلے گئے تو پیچھے سے ملک احمد خان صاحب نے سائن کر لیا. اس پورے بل کا بھی جو ملبہ ہے نون لیگ نے الگ سے خود سے لیا. ہاں ٹھیک ہے, بل میں پرابلمز ہیں, بل میں پرابلمز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بل کوئی بہت کمال ہے. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا جس دن اس بل کی کو پریزنٹ کیا گیا تھا, ابھی سائننگ کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا گورنر کے پاس, تو میں نے تبھی کہا تھا کہ تھوڑا ویٹ کر لیں. آدھی رات کو 11 بجے اس کو اتنی ارجنسی کیا ہے, ارجنسی کے اوپر جس طریقے سے اس کو کیا گیا اس پہ ضرور بحث ہو سکتی ہے, اور مزید اس میں اور اچھے آئیڈیاز بھی ہو سکتے ہیں. مگر ایشو یہ ہے کہ وہ ملبہ بھی سارا نون لیگ پہ ڈالا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. پھر پریس کانفرنسز بھی کی گئیں. وہ حسن رضا صاحب کر رہے ہیں پریس کانفرنس, اور حسن مرتضیٰ, اور اس کے بعد جو ہے شرجین میمن صاحب نے پریس کانفرنس کر دی کراچی میں بیٹھ کر کے, کیونکہ ضابطہ ان سے کسی صحافی نے سوال پوچھا تو انہوں نے اس کے اوپر بھی ٹپنی دے دی. معاملہ یہ ہے, سیدھی سی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے آپس میں اپنی باتیں کرنی ہوتی ہیں تو یہ اس کو کتنا ایمیکیبلی ایک بہتر طریقے سے کرتے ہیں. لیکن پنجاب کے اندر ایک تو جو گورنر لگائے ان کو میں بالکل نہیں جانتی. گورنر صاحب نے اتنی ایفرٹ بھی نہیں پٹ ان کی کہ وہ ہم سے بات چیت کریں, میڈیا کو انگیج کریں, میڈیا سے بات چیت کریں. حالانکہ ویسے میں نے ان کو ایک دفعہ خیر اپنی ٹیم سے کہا بھی تھا کہ آپ ان کو ریکویسٹ کریں کہ ہم ان کو ٹیلی ویژن کے لیے ایک انٹرویو کرتے ہیں سو دیٹ وی نو, بٹ ان کا کوئی اتنا کوئی خاص رسپانس نہیں آیا. انہوں نے انگیج ہی نہیں کیا ابھی تک, تو انہوں نے نہیں کیا. مجھے نہیں پتا کہ واپس آتے ہیں چھٹیوں سے عید کے بعد یا وٹ ایور کبھی کوئی انگیج کر لے یا نہ کرے, انہوں نے کوئی ایفرٹ بھی پٹ نہیں کی. سو ان کی حرکات کو دیکھ کر کے وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ محنت کرنا نہیں چاہتی, اور وہ یہ چاہتی ہے کہ جی پنجاب کے اندر ان کی جگہ بن جائے. جو وفاق کے اندر کیبنٹ میں جانا ہے وہاں نہ جایا جائے, الٹا پنجاب کے اندر کابینہ کے اندر حصہ لیا جائے. اور اس کے اوپر نون لیگ جو ہے وہ تھوڑی سی ریلکٹنٹ ہے. نون لیگ کو تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ پنجاب کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ساری لائم لائٹ مریم نواز لے رہی ہے, پنجاب کے اندر ساری لائم لائٹ جو ہے یہ خواتین لے رہی ہیں, پنجاب کے اندر جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں ان کے اندر نواز شریف صاحب اور مریم نواز جو ہیں وہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں. ایسے میں اب آپ کہیں گے کہ جی پیپلز پارٹی کیا کر سکتی تھی؟ پیپلز پارٹی یہ کر سکتی تھی کہ اگر ان کو بجٹ پسند نہیں تھا وہ آرام سے اپنی تجاویز دیتی کہ جی یہ ہماری تجاویز ہے, آپ ان کو شامل کریں. ٹھیک ہے, بجٹ آ گیا نا, اب اتنی کون سی ایگو پرابلم ہو گئی ہے, کون سی اتنا ایگو پرابلم ہو گیا. بجٹ آ گیا, اورنگزیب صاحب نے بجٹ پریزنٹ کر دیا, آپ نے بجٹ دیکھ لیا, آپ اس میں کہتے بھائی یہ اس کے اندر سفارشات ہیں ہماری, آپ اس کو اس میں شامل کریں. اگر نہیں کرتے تب کی بات کچھ اور تھی. دوسری چیز یہ کہ اورنگزیب صاحب نے آلریڈی پاکستان پیپلز پارٹی کو بریفنگ دی تھی بجٹ کے اوپر, اور جب اورنگزیب صاحب نے ان کو بریفنگ دی تو اس سے پیپلز پارٹی بہت زیادہ سیٹسفائڈ تھی. لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی آنکھیں دکھا رہی ہے. تو اگر ہم یہ نہ کہیں کہ جی بلیک میلنگ ہو رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے بھائی, کھل کے سیاست کرے نا, پیپلز پارٹی کھل کر سیاست کرے. بھائی یہ پولیٹیکل پارٹی انہوں نے سیاست ہی کرنی ہے نا, لیکن یہ والی جو سیاست ہے نا یہ اس ٹائم پر صحیح ہوتی تھی جب جنرل باجوہ کا ٹائم تھا یا جنرل فیض کا ٹائم تھا, یا اس ٹائم کا ٹائم تھا جب اسٹیبلشمنٹ کا بہت ایک زیادہ اثر و رسوخ اور آن دا فیس ہوتا تھا. ٹھیک ہے, کہ آپ نے اپنی اسپیس بھی بنانی ہے, آپ نے بہت اسمارٹلی کھیلنا ہے. اب تو کھل کر کھیلے نا بھائی, اب کیا مسئلہ ہے؟ لیکن ابھی بھی انہوں نے کھل کر نہیں کھیلنا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری تجاویز یہ ہے, ہماری سفارشات یہ ہیں یا یہ ہونا چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پروٹوکول نہیں دیا, ہم سے بات نہیں کی, ہمیں بتایا نہیں, ہم سے مشاورت نہیں کی, ہم سے یہ نہیں کیا. تو بھائی بات کر کے مشاورت کر کے کیا؟ اچھا جو شہباز شریف صاحب جو آصف علی زرداری صاحب سے ملے تو تب کیا گھر کا مینیو ڈسکس کیا تھا؟ اورنگزیب صاحب نے آلریڈی ان کو بریفنگ دے دی. اور کیا اب پورا بجٹ اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو میں آپ لوگ کی غلط فہمی دور کر دیتی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پورا بجٹ نون لیگ نے بنایا ہے, شیعہ شہباز شریف نے بیٹھ کر کے اعداد و شمار لکھے ہیں, تو نہیں, یہ تو اورنگزیب صاحب نے بنایا ہے. اور اورنگزیب صاحب آئے ہی اسی لیے تھے ایسا وزیر خزانہ کیونکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے اچھی بنتی ہے, پلس ان کے اوپر حکومت, اسٹیبلشمنٹ, پیپلز پارٹی سب کو ٹرسٹ تھا. اور وہ اسی شرط پہ آئے تھے اپنی HBL کی نوکری چھوڑ کے کہ جی ان کو فری ہینڈ دیا جائے گا. تو اب پیپلز پارٹی جو بیک ڈور سے کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا, ہمیں یہ نہیں لیا, تو ان کو نون لیگ یہ سمجھا رہی ہے کہ بھائی ایسی بات نہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ مجھے پکا یقین ہے چاچو کی ایفرٹس پہ, مجھے پکا یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو منا لیں گے. اور پیپلز پارٹی کی بھی یہ بات مجھے پسند ہے بہت زیادہ کہ ناراض تو جلدی ہو جاتے ہیں لیکن مان بھی جاتے ہیں.
सो لہٰذا یہی خوبصورتی ہے اور یہ مجھے بالکل پسند ہے. لیکن اس پورے پروسیس میں ان کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا, پیپلز پارٹی نون لیگ بالکل سیٹ ہو جائیں گے, لیکن اس پورے پروسیس میں بجٹ سے لے کر کے جب تک یہ بجٹ پورا اپروو نہیں ہو جاتا اور لاگو نہیں ہو جاتا, تب تک اس پورے پروسیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار ایکسپوز ہو چکا ہے کہ ان کو کیا چاہیے. بھائی اگر آپ کو پنجاب چاہیے, آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ ملے, مٹی سے مٹی ہوئیں. بے نظیر جس طرح کرتی تھی, بے نظیر تو ایسے نہیں کرتی تھی, ذرا سی ان کے اوپر نون لیگ یہ پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کر دیں تو ناراض ہو جاتے ہیں. ارے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں, آپ یہ کیوں بول رہے ہیں, یو نو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دل بڑا کرنا چاہیے, خاص طور پہ بلاول جس ہستی کے بیٹے ہیں اور بلاول جس ہستی کے گرینڈ چائلڈ ہیں, جس فیملی سے ان کا ہے, ان کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے اور ان کو محنت کرنے سے بالکل گھبرانا نہیں چاہیے. اور باقی سب باتیں چھوڑیں. بلاول بھٹو 35-36 سال کے ہیں ہارڈلی, اور بھارت کے اندر جو راہل گاندھی ہیں ہی از 53. جس طریقے سے راہل گاندھی نے ایک اپنی اسپیس بنائی ہے 10 سال لگاتار مودی جیسی کلٹ, ایک کٹر قسم کے جو آدمی کے ساتھ, ایک فاشسٹ جو حکمران کے سامنے کہیں نہیں باہر گئے, کچھ نہیں کیا, ڈٹ کر مقابلہ کیا. بلاول بالکل کر سکتے ہیں. آپ بالکل وہی طرز پنجاب کے اندر اپنائیے, آپ دیکھیے گا پی ٹی آئی کا بالکل صفایا ہو جائے گا اور آپ بہت سی نون لیگ کے حصے کی بھی اسپیس لے سکتے ہیں. لیکن محنت کرنی پڑے گی نا, ڈو مور کرنے سے یا حسد کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.